बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता यूँ है कि हुकूमत वक्त ने अदालत वक्त के हालिया फैसलों पर अमल दरामद ना करने के लिए बाकायदा तौर पर पार्लियामान के जरिए कार्रवाई का आगाज आज कर दिया है। ये बातें तो बहुत सुनने में आ रही थी, बहुत सारे लोग फैसला ऑर्डर साहब आगे बढ़ के कह रहे थे कि इस फैसले में अमल दरामद नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मखसूस नशिस्त पीटीआई को दी जाए, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। इन्हीं दिनों अथर मिनल्ला साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज हैं, उन्होंने अमेरिका में एक तकरीब से खिताब करते हुए इस फैसले के हवाले से नहीं लेकिन जनरली कहा कि एक जज को मालूम होता है कि उसको अपने फैसले पर अमल दरामद किस तरह करवाना है, और अगर जज ने कोई फैसला दिया है तो उस पर अमल दरामद तो होना है। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई के हवाले कर दी जाएं, जिसका मतलब सीधा सीधा यह था कि पीटीआई की पार्लियामान में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती, न सिर्फ नेशनल असेंबली बल्कि बाकी ऐवानों में भी। कौमी असेंबली का आज इजलास होता है, उस इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरामीम पेश कर दी जाती हैं, जिसका खुलासा यह है कि अगर किसी पार्टी ने मुकर्रर करदा वक्त में मखसूस नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा नहीं कराई है तो फिर वो पार्टी मखसूस नशिस्तों की अहल भी नहीं है। अब बहुत टेक्निकल और सारी लैंग्वेज है। इसका खुलासा यह है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपका फैसला आ गया है, लेकिन चूंकि अब ये आज तरामीम पेश हुई है, कल मुतालिका कमेटी में डिस्कस हो जाएगी, उसके बाद फौरन से बिल बन जाएगा, बिल बनते ही फौरी नाफिजुल अमल हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहने का इरादा रखती है कि सर ठीक है, आपका हुक्म है, सर आंखों पर है, लेकिन चूंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और इस एक्ट में तरमीम के तहत जिस पार्टी ने उस वक्त तक फहरिस्त जमा ना कराई हो उसके लोगों को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती, इसलिए हम पीटीआई को नशिस्तें नहीं दे सकते। जिसका मतलब यह है कि महाज आराई एक और लेवल पे। अब तक यह महाज आराई थी बयानबाजी की सतह पे, अब यह महाज आराई बयानबाजी से निकल के पार्लियामान में कानून साजी पर आ गई है। अब क्या है, अब अगेन इस बात का इम्कान है कि पीटीआई या कोई और इसको चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको उड़ाया तो क्या होगा, फिर गवर्नमेंट कहेगी कि जनाब पार्लियामान का हक मजरू किया जा रहा है, अवामी नुमाइंदों का हक मजरू किया जा रहा है, मतलब फिर पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के मसाइल। तो ये सब कुछ चल रहा है आज, ये है आज की एक अहम डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो क्या, बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हालिया बयानात ने एक तलातुम सा बर्पा किया है कि जनाब क्या सूरत हाल बदल रही है, क्या मामला बदल रहे हैं। क्योंकि अभी कल की बात है, 6-7 दिन पहले की बात है, जब उनकी सारी गुफ्तगू का महवर और मरकज ये था कि भाई ये सारे का सारा जो मामला है ये सब एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, और सोशल मीडिया पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स में बाकायदा आसिम मुनीर साहब का नाम ले लेकर हर किस्म का इल्जाम था। उसके बाद पीटीआई ने पिछले 4-5 दिनों से ये रविश अपनाई है कि वो आसिम मुनीर साहब को कह रहे हैं कि हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, और देखिए ये नून लीग जो है ना, ये हमें आपको, ये हुकूमत जो है ना, ये हमें आपको लड़ाना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, और हमें यकीन है आप भी ऐसा नहीं होने देंगे। आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है सहाफियों से, और खान साहब ने आज क्या कहा है ये देखिए। आज जब खान साहब से पूछा गया है कि क्या आप फौज के हवाले से, फौज से बातचीत करने के हवाले से वाकई सीरियस हैं, वाकई ख्वाहिशमंद हैं फौज से बात करने के, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि बिल्कुल हम फौज से बात करना चाहते हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। यानी कि गोया अपनी बात को एक कदम और आगे ले जाते हुए स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अगर अपना एक बंदा, अपना एक कॉरेस्पॉन्डेंट फौज मुकर्रर कर दे तो हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। खान साहब से आगे फिर यह सवाल हुआ कि आप तो एक तरफ इसी फौजी क़यादत पर बहुत सीरियस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं, तो एक तरफ आप इतने सीरियस इल्जामात लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप इसी फौज से बात करना चाहते हैं। इसके जवाब में खान साहब ने कहा हमने फौज पर इल्जामात नहीं लगाए, हमने फौज पर इल्जामात नहीं लगाए, हमने फौज पे सिर्फ तनकीद की है। जैसे कोई बिगड़ा हुआ बच्चा, घर का बच्चा बिगड़ जाए, उस पर तनकीद की जाती है ना, ये तनकीद की है, हमने फौज पर इल्जाम नहीं लगाए, ये कहते हैं इमरान खान साहब। फौज को ये पैगाम है, सियासी जमातों के हवाले से बाहर अपनी राय उन्होंने वही रखी। मरियम नवाज शरीफ साहबा का नाम, अच्छा इस दौरान इनसे भी पूछा गया कि अगर फर्ज करें कि फौज ने अपना नुमाइंदा मोहसिन नकवी साहब को मुकर्रर कर दिया तो कहते नहीं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से कहते हैं मरियम नवाज फाशिस्ट हैं, और ये उन्होंने इतना तशद्दुद करवाया हम पर पंजाब में भी। फिर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, चूंकि 9 मई को पीटीआई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ताबीर करती रही है। 9 मई के बारे में पीटीआई कहती रही कि भाई हमने नहीं किया है, ये तो सियासी लोगों ने कर दिया या फिर अस्करी लोगों ने कर दिया, खुद अटैक करवाया ताकि हमारे खिलाफ केस बन सके और हमारा 10,000 बंदा अंदर कर दिया। लेकिन खान साहब कहते हैं अगर पीटीआई का कोई बंदा 9 मई में मुलविस है तो उसे सजा जरूर दी जाए। और आज खान साहब ने एक बार फिर इस बात को दोहराया और कहा हुकूमत का मकसद है कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़वाए और इस तरह हमारी जमात को
ختم کر دیا جائے. یہ کہتے ہیں بانی تحریک انصاف, یعنی کہ عمران خان صاحب کا ریپیٹڈلی موقف اب یہی ہے. اب سب سے بڑا سوال اس میں یہ کہ اس حوالے سے فوج کیا سوچتی ہے. پی ٹی آئی کے بیانات میں واضح طور پر ایک تبدیلی ہے, واضح طور پر ایک نرمی ہے, واضح طور پر ذرا وہ ایک قدم تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, تلخی کو نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے بجائے وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں. فوج کیا سوچ رہی ہے, تو وہاں سے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ فوج وہی سوچ رہی ہے جو انہوں نے 7 مئی 2024 کو افواج پاکستان کے ترجمان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایگزیکٹلی بے نئی پوزیشن بالکل وہی ہے جو کہ 7 مئی کو کہی تھی. تو پاکستان نے اس وقت اس بیانات کے جواب میں اس کیمپ کی کیا سوچ ہے, یہ پریس کانفرنس کی عکاسی کرتی ہے. یہ بیان آج بھی ریلیونٹ ہے, اور یہ بیان ایگزیکٹلی کیا ہے وہ آپ دیکھیے. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور, عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے, اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے, اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیک کرے, اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے, اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت آپ سیاسی جماعت سے ہی کریں, ہم سے بات کرنا بنتا نہیں ہے آپ کا. اور صورت ایک ہی ہے, معافی مانگیں, صدق دل سے معافی مانگیں, آگے کے لیے بھی نفرت کی سیاست ختم کریں. مجھے نہیں معلوم نفرت کی سیاست سے مراد یہ ہے کہ اداروں کے حوالے سے جو تلخی, یا جو ایک خاص ماحول پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی ظاہر بنا تھا, آج بھی ماحول ہے کہ جناب وہ سیاسی مخالفین کہ جناب وہ میں نواز شریف تمہارا اے سی اترواؤں گا, شاہد خاقان تمہیں جیل میں ڈلوا دیا ہے, وہ کہہ رہا تھا جیل میں ڈلواؤ تو میں نے ڈلوا دیا اس کو جیل میں, سارا کچھ اس حوالے سے بھی نفرت کی سیاست کی بات کر رہے ہیں کیا. لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست ختم کریں اور صدقے دل سے معافی مانگیں, تو یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. اور یہ کہیں کہ ہم آئندہ اس طرح کی سیاست نہیں کریں گے. تو یہ یہاں پر پوزیشن یہ ہے. آج حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں, ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, ہم ان سے ہی بات کریں گے. آگے چل کے جناب شیر افضل مروت صاحب آج پارلیمانی پارٹی میں جلوہ افروز ہوئے ہیں, بڑے ٹائم میں ان سے بات کریں گے. ہم کے آخر میں پھر ہم گورنمنٹ کا موقع بھی لیں گے, یعنی پپائی صاحب سے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم بھائی, خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ سر الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہیں, آپ کی دعائیں جناب, اللہ کا بہت نواز. آپ کی ملاقات آج ہوئی خان صاحب سے؟ نہیں, میری 2 روز قبل ہوئی تھی, پرسوں میری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے. جی تو یہ تب سے بیانات کا سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا یہ والے, تو آپ کو بات چیت میں تاثر ملا؟ چونکہ ظاہر ہے تو بڑا واضح ہے نا کہ ایک ذرا موقف میں نرمی ہے, اس کو وہ کس چیز سے تعبیر کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, وہ کیوں یہ ذرا تھوڑا سا ایک موقف نرم کیا ہے؟ نرم سے مراد ہے کہ وہ کہاں تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی یہ لوگ ذمہ دار ہیں, ان کا سربراہ ذمہ دار ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہم دونوں کو لڑوانا چاہتے ہیں, آپ یہ نہ کریں, ہم تو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. جی وسیم بھائی دیکھیں, جب خان صاحب نے یہ بات بیان کی تھی اور عمر ایوب صاحب نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی, اس وقت بھی میں ہی ساتھ تھا اور میری موجودگی میں ہی یہ ساری بات ہوئی. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو وسیم ادامی صاحب, تو آپ ہی کے پروگرام میں اور میں گزشتہ 9 مئی کے بعد مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں کہ چونکہ میں بھی اس ایک ایف آئی آر میں, ایک میں نہیں خیر بے تحاشا میں, لیکن فیصلہ آباد کی ایک حساس ادارے کی ایف آئی آر میں نامزد ہوں, میں نے بھی اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اگر میں رسپانسیبل ہوں تو میرا کیس ملٹری کورٹ میں چلائیں اور مجھے سزا دیں. میں معافی ڈیزرو نہیں کرتا ایون اگر میں معافی بھی مانگوں. اس وجہ سے یہ بات کہتے تھے کہ ہمارا ڈے فرسٹ سے ہی یہ بیانیہ ہے, اور خان صاحب نے ڈے 1 اس بات کو ایک مرتبہ نہیں, میرا خیال ہے کہ 3-4 مرتبہ میری موجودگی میں یہ بات کی گئی کہ اگر کسی آدمی نے اس قسم کی حرکت کی ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے. پی ٹی آئی کی سطح پر ایز اے پارٹی اس قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, ہم جلاؤ گراؤ کی سیاست نہیں کرتے. لیکن یہ بیانیہ ڈے 1 سے نہیں ہے نا صاحبزادہ صاحب کہ دیکھیے یہ نون لیگ جو ہے نا ہمیں آپ کو لڑانا چاہتی ہے, اس کو ناکام آپ بھی بنائیں ہم بھی بنا دیں گے, یہ تو بیانیہ نہیں ہے. بالکل
یہ اس بیان کی حد تک آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ایک آپ کو ہم اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے, یا وہ بلی کو دیکھ کے جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے ویسے اگر کوئی آنکھیں بند کرنا چاہے, وہ چاہے میں بھی ہوں تو وہ ہماری مرضی ہے. لیکن ایک بات تو ازہر من الشمس ہے کہ بہرحال ایک واضح ڈفرنس آف اوپینین ہے, اور جو پاکستان کی اکثریت ہے اس نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے, اور جو موجودہ حکومت جس طریقے سے لائی گئی ہے اس کے اوپر پاکستان کے عوام کی ایک واضح اکثریت اسٹیبلشمنٹ کے رویے سے نالاں ہے. اب پیٹرولنگ کر رہی ہے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے. اس معاملے میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی بھی نہیں ہیں انہیں ایسے بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ہم کو فوج مخالف ہیں یا ہم کو ادارہ مخالف ہیں. وسیم بدامی صاحب, آپ کا میرے والد کے ساتھ بڑا تعلق رہا, ہم سے بڑھ کے کس نے اس فوج کے لیے ادارے کے لیے قربانی دی ہے؟ سر میں نے تو اپنے گھر میں اپنے والد کی لاش دی ہے, میں نے اپنی جماعت کے 180 لوگوں کی لاش دی ہے. تو اب کوئی ایسا بندہ جو ماضی میں فوج کے خلاف فرضہ سرائیاں کرتا رہا ہو وہ اٹھ کے ہمیں فوج کے فضائل بتائے تو ہمیں اسے سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فوج ہماری, میں ڈے فرسٹ سے اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں, اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے آپ بجائے ان کا مسئلہ پڑ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, جس سے نون لیگ کی لاٹری لگ گئی ہے, اور وہ چاہیں گے کہ یہ مسئلہ پڑا رہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ تو صحیح بات نہیں ہوگی نا کہنا کہ اصل میں تو آپ کا اور ان کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ تو نون لیگ نے لڑوا دیا آپ لوگوں کو. نہ آپ اتنے بچے ہیں نہ وہ اتنے کاکے ہیں کہ وہ نہ. یہ میں آپ صاحب صحیح فرما رہے ہیں, اس حد تک آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ مسئلہ ہمارا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک اختلاف رائے کا تھا. یہ کوئی جنگ نہیں تھی, اللہ معاف کرے. وہ ایک رجسٹرڈ فوج ہے, ہماری فوج ہے, ہم اس کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے. دیکھیں لڑنا تو دور کی, اس کی خواہش رکھنا تو بہت دور کی بات ہے. ہماری کیپیسٹی ہی نہیں ہے, ہماری خواہش ہی نہیں ہے, ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. نہ ڈے ون چاہتے تھے, نہ آج چاہتے ہیں, نہ آئندہ کبھی چاہیں گے. لیکن آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ ہماری اس اختلاف رائے کی وجہ سے پی ایم ایل این نے یا پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اب اگر ہم وہ جو ان کی لاٹری لگی ہوئی تھی اس لاٹری کو ہم ختم کر رہے ہیں اور ہم اس کے اندر ایک پہل کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے ایک پازیٹیو بیان دیا ہے, تو بجائے ان کے بیان کی ایچی بھی چیز میں جانے کے کیا اسے ایز اے پازیٹیو اٹیمپٹ نہیں لینا چاہیے؟ لیکن ایک معصومانہ خیال آتا ہے نا کہ اگر یہ ایسا ہی تھا, جس طرح جب ان کا پھڈا پڑ گیا تھا نون لیگ کا تو آپ کی لاٹری لگ گئی تھی تب, تو وہ ہے پاکستان میں یہ ایسا گھومتا ہے جو کہ وچ از سیڈ ایکچولی. لیکن یہ سوال تو سوچ آتی نا کہ ابھی یہ بیان کیوں, یعنی اگر یہ اتنا ہی سمپل ہے سر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو سال پہلے بھی یہ بات کر سکتے تھے خان صاحب. چونکہ پھر ایک تاثر آتا ہے نا, پہلے پوری کوشش کر لی ہر حد تک جانے کی, جب لگا کہ اب بات نہیں بن رہی تو پھر اب دوسری سائڈ لیے کہ چلو یار اب ذرا ایک بات چیت. نہیں, اٹ از ناٹ لائک دیٹ وسیم بدامی صاحب. سیاستدان ہمیشہ اپنا پلان اے بی سی ڈی بنا کے رکھتا ہے. گفتگو کے اندر کبھی لہجے کے اندر تلخی ہوتی ہے اور کبھی گفتگو کے اندر آپ نے ہمیشہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہ دوبارہ بھی تلخی آ سکتی ہے, آج کل جو نرمی آئی ہوئی ہے کل کو دوبارہ بھی تلخی ہو سکتی ہے. ہاں تو سختی کا کون سا مسئلہ ہے سر؟ دیکھیں پی ایم ایل این اپنے کارڈز کھیل رہی ہے, پی ڈی ایم میں شامل باقی جماعتیں اپنے کارڈز کھیل رہی ہیں, تو کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے کارڈز کھیل سکیں؟ آج کی تاریخ میں کوئی جواب آیا ہے وہاں سے اس بات کا نہیں؟ وسیم بھائی ہو سکتا ہے, میں آپ کو ایک بڑی اہم بات جملہ دینے لگا ہوں, آپ مجھے پتا جملے کو انجوائے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس 6 ماہ کی پروگرس کے اوپر اور گزشتہ 1.5 سال کی پروگرس کے اوپر جو لانے والے تھے وہ خود سے سوچ رہے ہوں کہ کن ڈفرز کو ہم لے کے آئے ہیں. تو ہمیں تو صرف احساس دلوایا کہ جناب آپ نے جن پر ٹرسٹ کیا تھا وہ آپ کو ماضی میں ڈستے رہے ہیں, تو ابھی اپنے آپ کو بچائیں. خواہش ہے, خبر ہے یا تجزیہ ہے؟ یہ جو کہا جملہ خوبصورت, یہ خواہش, خبر یا تجزیہ, کیا ہے ان تینوں میں سے؟ نہیں, میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں سر. خواہش تجزیہ نہیں, تجزیہ بھی ساتھ ہے, خبر بھی ہے اور تجزیہ بھی ہے. کہ وہ سوچ رہے ہیں یار کنہیں لے آیا یار, کیا یار. ہاں جی سر دیکھیں نا. اچھا تو ساتھ میں کیا وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان سے اچھے تو یہی تھے یار, پی ٹی آئی والے اچھے تھے یار؟ سر وہ آپ جب اتنے کرائسس میں پھنس جائیں کہ باہر لوگوں کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہ ہو اور سگے بھائی کو جان سے مارنا شروع کر دے, تو پھر وہ نوبت آ جاتی ہے کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ان سے تو وہی بہتر تھے جن کے دور میں پیٹرول تو 130-140 روپے لیٹر تھا نا, 280 نہیں تھا. بجلی کا بل جو ہے یونٹ. آپ کو یہ خبر ملی کہ وہ ان سے ناراض ہو گئے کہ یار یہ کن کو لے آئے, تو آپ نے بھی پھر اپنی سی وی اپڈیٹ کرے گا کہ بھائی جان ہمیں ہیں ادھر ہی, آپ کیا ہو گیا چھوڑیں مطلب آپ یہ ویسے ہی لڑوا رہے تھے, آؤ پھر سے ہنسی خوشی زندگی گزاریں. وسیم بھائی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, دیکھیں ایک بات, پاکستان کی سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس ریئلٹی ٹھیک ہے. جو میں آپ کے بات عرض کر رہا ہوں
کہ وہاں پر کوئی میرے پاس خبر ہے. میرے پاس تو کچھ عرصہ پہلے کی خبر ہے کہ وہ کیا مقصد کہا جا رہا حکومت کو کہ تسی کر کی رہے ہو, تسی جہاں کدھر نو رہے ہو, وائی یو آر ناٹ ڈیلیورنگ. آپ کا نہ وزیر اعظم نظر آ رہا ہے کسی جگہ کے اوپر, نہ آپ کی. آج دیکھیں قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, وزیر اعظم سمیت تمام فیڈرل منسٹر سوائے وزیر قانون کے اعظم نذیر تارڑ کے باقی تمام کے تمام منسٹرز غائب تھے, اور وہ الیکشن ترمیمی بل وہاں پر لے کے آ رہے تھے. تو ظاہر ہے جب آپ نے ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئے ہوں جو نا اہل بھی ہوں, نا لائق بھی ہوں, کیپیسٹی بھی ان کی نہ ہو, ڈلیور بھی نہ کر پا رہے ہوں, خواہشات کے باوجود ڈلیور نہ کر پا رہے ہوں, تو پھر آپ سوچتے ہیں نا کہ یار کن لوگوں کے اوپر ہم نے جوا. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا آگے کس طرف جاتی ہے بات. نہیں, بہت شکریہ سر, تھینک یو. حامد صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. میں بالکل کوئکلی آگے بڑھتے ہوئے بغیر کسی پس و پیش کے, جناب شیر افضل مروت صاحب آج بڑے عرصے بعد جلوہ گر ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر, ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سے. آف کورس شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹیرین تو ہیں پی ٹی آئی کے, بنیادی رکنیت معطل, لیکن ایم این اے تو ہیں. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سے تو آج وہاں بھی پہنچے, شو میں بھی بہت عرصے بعد ہیں. حضور آداب عرض, السلام علیکم. وعلیکم السلام بادامی صاحب. آج آپ نظر آئیں پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی میں اور ہمارے پروگرام میں بھی. اس کا مطلب آپ کا پروگرام ابھی جاری ہے, ختم نہیں ہو گیا. میں وہ جملہ استعمال نہیں کرتا پی ٹی آئی میں. میرا خیال ہے کہ یہ اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور ابھی تک تو جاری ہے تمام نظر بد کے باوجود. تو پی ٹی آئی میں آپ کا پروگرام جاری ہے, ابھی ختم نہیں ہوا ہے. میرا خیال ہے میرا پروگرام وائی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور اگر پی ٹی آئی میں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو میرا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اچھا. آج کی حد تک شیر اسٹیٹس یہ ہے نا کہ آپ کی بنیادی رکنیت معطل ہے, رائٹ؟ تو اگر تو اس میں پھر کوئی کاروائی, یعنی آپ کو کوئی شو کاز ملا جس کا آپ نے جواب دیا ہو تاکہ یہ جان سکے کہ آگے اب کیا ہے, رکنیت بحال ہونے کا امکان ہے, نہیں ہے, کیا ہے؟ یہ شوکاز نوٹس تو پہلے ملا تھا رکنیت معطل ہونے سے پہلے, اس کا میں نے جواب دیا تھا. صحیح. لیکن ویسے مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ میری رکنیت کی معطلی اور یہ شوکاز نوٹس تو اب مسئلہ کشمیر بن چکا ہے. ابھی آپ کو بحالی کا امکان لگتا ہے, مشکل لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں ان فکروں میں مبتلا ہی نہیں ہوں. اچھا, سو ابھی آپ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ایک ممبر تصور کرتے ہیں یا کیا؟ بادامی صاحب آپ جیسے سینئر اینکر کو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ نوٹا ناٹیاں ہیں, یہ ممبرشپ, اور یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف میری شناخت ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میری پارٹی ہے, خان میرا لیڈر ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک کہ خان یہ نہ کہہ دیں کہ بس اب آپ کی ضرورت نہیں ہے, تب تک یہ چلے گی. بنیادی رکنیت جو معطل ہوئی, پھر میں ذرا باقی ایشوز پہ بھی آتا ہوں. میں نے کہا آغاز میں تو آپ سے بھی, تو بنیادی رکنیت خان صاحب کے ہی کہنے میں معطل ہوئی نا, تو انہوں نے ایک طریقے سے کہہ ہی دیا نا. مطلب وہ تو ٹھیک ہے معطل ہوئی ہے, لیکن کیوں معطل ہوئی ہے, کون سا آسمان گرا ہے, کیا میں نے کیا ہے؟ وہ تو انہوں نے ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلہ کیا ہوگا نا, تو وہ کنونس ہوں گے نا کہ آپ کو ریپرزنٹیشن سے محروم کرنا چاہیے پارٹی کی, تبھی انہوں نے کیا نا. نہیں, مجھے سنا تو نہیں ہے نا. تو انہوں نے سننا بھی گوارا نہیں کیا, یعنی کہ وہ اتنے کنونس ہیں نا. دیکھیے ایک طرف یہ ہو رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے ٹیلی ویژن پہ آگے کہ نہیں بھائی آئی انجوائے سپورٹ آف خان صاحب, پارٹی کے آپ کے دیگر لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. الٹیمیٹلی ان کی بات صحیح ثابت ہو گئی نا, چونکہ باقاعدہ آپ کو پارٹی سے پھر نکالا گیا, یعنی بنیادی رکنیت معطل کی گئی, سنا بھی نہیں گیا. نہیں, آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ آنی چاہیے. میرے لیے رکنیت پارٹی یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے. میں خان کے ساتھ جب اس کے مشن میں شامل ہوا تو میں تو ایک رول آف لا کے لیے شامل ہوا تھا, ایک کاس تھا, حقیقی آزادی کا کاس تھا. پاکستان میں جمہوریت, دستور اور آئین کی بالادستی کے لیے تھا. یہ ساری چیزیں تو بعد میں تو خان کا وکیل تھا ابتدا میں, اور ابتدا میں وکالت کے بعد جب 9 مئی ہوا تو اس کے بعد تو کوئی مل نہیں رہا تھا خان صاحب کو, تو میں تو مجبوراً خان کے ساتھ سیاست میں آیا. اور پھر میں نے پارٹی کے یہ کنونشن اور ان چیزوں کا بیڑا اٹھایا.
یہ تو کوئی میں بائی چوائس تو نہیں آیا ہوں، اور میں تو پارلیمان کا الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا تھا، نہ میری پارٹی کی سیاست میں کوئی ایسی دلچسپی ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں کسی اور کے لیے میٹر کرتی ہوگی. میرے لیے واحد چیز میرے یا جو مسلمہ اصول ہوتے ہیں، میں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے. اس کے بعد جو ہے 8 فروری کے بعد قیادت آئی، میرے ان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے، خان صاحب نے ان کا ساتھ دیا، دیٹس آل. یہ سارا مسئلہ. تو مروت صاحب گزارش ہے کہ ایک کام تو آپ کر سکتے تھے نا، جس سے ساری صورتحال ہی ختم ہو جاتی ہے یا شاید حال بھی ریورس ہوتی ہے، کہ آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے یار، میرا کسی سے کوئی اختلاف بھی ہوا نا ود ان پارٹی تو یار میں نہیں کھل کے بولوں گا. اصل تو وہ چڑے ہوئے اس بات پہ ہے نا سارے کہ یار مروت صاحب ان گائیڈڈ میزائل ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ تھوڑی فائرنگ کم کر دیں تو معاملہ بہتر ہو جائے گا. تو آپ تھوڑی مہربانی کر لیں. یہ بھی غلط بات ہے نا. اچھا، یہ بھی غلط بات ہے. اگر پارٹی میں غلط فیصلے ہوتے ہیں، ماضی میں بہت سارے غلط فیصلے ہوئے اور اس پہ کوئی آواز نہ اٹھائے تو پھر، اور پارٹی کے اندر آواز اٹھاتے ہیں، پارٹی کے ورکرز جو ہیں ایکولی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کو علم ہو کہ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. ابھی آپ کو آواز سنائی دے رہی ہوگی کہ ریزرو سیٹوں پہ بہت ہی زیادہ جو ہے تشویش پائی جا رہی ہے. جی ہاں، خواتین کی جو لسٹ ہے اس میں ایک ایسی خاتون کو بھی شامل کیا گیا ہے جو محترمہ نے خان کے خلاف ڈیمیجز کا کیس دائر کیا ہوا ہے اور خان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے. اب جناب لسٹ میں نمودار ہو گئی. تو لہٰذا ایسی چیزوں کا تدارک ابتدا میں ہونا چاہیے. وہ کون ہے؟ وہ محترمہ جو ہیں، ایک منٹ میں ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آج میں نے یہ کنفرم کیا، پوسٹ چل رہی تھی لیکن آج میں نے کنفرم کیا پارٹی کے لیڈر سے کہ آیا یہ تمام چیزیں درست ہیں. تو یہ میں آپ کو محترمہ کا نام بتا دیتا ہوں. بتائیے. اب اس طرح کی چیزوں پہ جی اگین یہ بھی آپ نام بتا دیجیے گا جیسے آپ کو موبائل میں مل جائے. اگین یہ بھی خان صاحب کے یہ تو نہیں ہوتا نا خان صاحب کے اپروول کے بغیر چیزیں ہو گئی ہوں تو ٹھیک ہے، انہوں نے جو مناسب سمجھا ہوگا کیا ہوگا نا. بادامی صاحب آپ چیزیں کوریت کے نیا ہی جاخا کھول رہے ہیں. نہیں معصومانہ سوال کر رہا ہوں. کیا معصومانہ ہے؟ آپ کی ہر سوال کے پیچھے تھوڑی بہت شرارت ہوتی ہے اور کہیں پر تو فتنے کی بو بھی آ رہی ہے. یہ نہ کریں، اس کو شرارت تک رہنے دیں، ایسا کر لیں اس کو. دیکھیں میں نے بھی جو آپ کے پارٹی کے مخالف بیانات ہیں سوالات ہیں نا، ان کو فتنے کا عنوان نہیں دیا تھا. آپ بھی آپ دیکھیں فتنے کی بو سے مراد یہ ہے کہ میرے جوابات جو ہے نا مزید فتنوں کو جنم دے دیں گے. ہاں تو آپ نہ دینا جوابات. میں تو آپ سے میں نے تو اس سے زیادہ یہ تو معصومانہ نہیں، آج تو میں مخلصانہ کر رہا ہوں کہ میں ایک آنر آپ کو کہہ رہا ہوں، جو ورنہ میں آفر کہتا ہوں کہ بھائی جان تسی بھی مہربانی کرو، نہ کریں بیانات کم کریں تاکہ آپ کا پروگرام جاری رہے. یہ تو میری مخلصانہ کاوش کو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن چلیں اس میں چلیں آگے بڑھتے ہوئے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں. گزارش یہ ہے کہ میں قانون کے پیشے سے وابستہ ایک شخص ہوں. صحیح. میں خان کا وکیل تھا اور 9 مئی کے بعد حادثاتاً جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی قیادت میں آ گیا. میں نے اپنے تئیں جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنی پارٹی کے لیے خدمات انجام دی. اس کے بعد مجھے صلہ یہ ملا جو آج کل آپ بتا رہے ہیں. مجھے نہ کسی سے خیر کی توقع ہے، نہ مجھے کسی سے نیکی درکار ہے، نہ مجھے کسی کے احسان کی ضرورت ہے. یہ والنٹری کام تھا، ایک اپنی مرضی سے میں کر رہا تھا. کوئی میرے ساتھ احسان نہیں کر سکتا ہے، نہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت ہے، نہ پارٹی میرے ساتھ کوئی نیکی کر سکتی ہے. میں جو کام کر رہا تھا اپنی مرضی سے کر رہا تھا اور میں اب تفصیل نہیں بتاؤں گا. اور اب بھی میں چاہتا تھا کہ خان کی رہائی کے لیے اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے میں اپنی جدوجہد جاری رکھوں. اب انہوں نے 3 ماہ سے مجھے آرام دیا ہوا ہے تو میں خوش ہوں. اگر میری یہ خدمات درکار ہے پارٹی کو تو میں حاضر ہوں، درکار نہیں ہے تو میں اس حالت میں بھی خوش ہوں، کیونکہ 3 ماہ سے نہ مجھ پہ پرچہ ہوا ہے، نہ مجھ پہ ایجنسیوں نے چھاپا مارا ہے، نہ میرے گھر میں کوئی گھسا ہے. میں لندن بھی گھوم آیا، ذرا تھوڑی سی ریسیس بھی ہو گئی. یہ مختصر سا میرا یہ ہے، سب کو سمجھ آنی چاہیے. میں کسی کی طرف فیور کے لیے نہیں دیکھ رہا ہوں. تو آپ انفرادی حیثیت میں خان صاحب کی رہائی کے لیے جو بھی پارٹی کی کاوش ہو رہی ہے اس میں شرکت تو کریں نا، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں میرا مقصد تو خان کی رہائی ہے، تو چاہے وہ 5 اگست کا جلسہ ہو یا کچھ بھی اور ہو، اس میں آپ شریک ہوں گے انفرادی حیثیت میں. ضروری تو نہیں ہے نا کہ پارٹی آپ کو لیڈرشپ رول دے تو ہی آپ شریک ہوں.
انفرادی حیثیت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، لیڈرشپ جو ہے نا، مجھے تو دیکھیں لیڈرشپ کا رول جو ہے نا وہ تو خان نے سب کو دیا ہوا تھا. یہ لیڈرشپ جو ہے یہ خان صاحب کی مجھ پہ شفقت تھی، لیکن یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں لوگوں کو لیڈر نہیں بناتا ہوں، لیڈر خود بنتے ہیں. ورنہ اگر مجھے جن حالات میں ابھرا ہوں شاید میرے بجائے خان کی ترجیح کوئی اور ہوتی، لیکن یہ میرے اپنے اعمال تھے، افعال تھے، میری بات تھی، میرا طریقہ کار تھا، میرا عمل تھا جس نے مجھے قبولیت دی. اور جہاں تک انفرادی طور پہ تعلق ہے، میں آج گیا ہوں ہنگر اسٹرائک میں گیا ہوں، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے. میں تو آج بھی میں نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کہا، میں نے یہ کہا ببانگ دہل کہ اگر پاکستان میں کوئی احتجاج کر سکتا ہے، میں نے کہا کسی کو اچھی لگی بات یا بری لگی تو وہ میں ہوں. اور مجھے نہ یہ 144 اور نہ یہ 3 MPO اور یہ جو NOC ہے، یہ تو سارا مطلب ہے ان چیزوں کی نہ پرواہ ہے، نہ کبھی ہمیں کسی نے دی تھی نہ ہم نے مانگی تھی. احتجاج اگر ہم نے کرنا ہے خان کے لیے اور ابھی آج اشد ضرورت ہے تو اس کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے. اس وقت لوگ ہمارے ساتھ نکلے لاکھوں کی تعداد میں جب 9 مئی تازہ ہوا تھا، خوف اور ڈر کی فضا جو تھی پورے ملک میں تھی. اس احتجاج سے کوئی فائدہ ہوا مروت صاحب؟ خان صاحب کی رہائی میں اس احتجاج نے کوئی کردار تو ادا نہیں کیا نا. احتجاج بنیادی حق ہے، سب کچھ ملنا چاہیے. میں پوچھ رہا ہوں فائدہ ہوا؟ میں دیکھیں نا، ایک رائے یہ بھی ہے، مثلا فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی احتجاج کا فائدہ نہیں ہے، آپ نکلتے ہیں وہ 10 بندے اور پکڑتے ہیں، پھر پرچے کرتے ہیں، پھر آپ دوبارہ عدالتوں میں چکروں میں لگ جاتے ہیں. تو بھائی اسٹریٹجی بنائیں. اسٹریٹ پاور اس وقت خان صاحب کو باہر رہنے کا سولوشن نہیں ہے. ایک رائے یہ بھی ہے. اور دیکھیں نا، آپ نے بھی اتنے احتجاج کیے ہیں، رہائی تو نہیں ہوئی نا پھر بھی. نہیں، آپ مکس کر رہے ہیں. اچھا، ہم نے 8 فروری سے پہلے جو احتجاج کیا تھا وہ لوگوں کا ڈر اور خوف دور کرنے کے لیے تھا. پبلک اویکننگ تھی، PTI کو مین اسٹریم پالیٹکس میں لانا تھا، لوگوں کو اس قابل بنایا کہ 8 فروری کے لوگ جو ہیں بلا خوف و جھجک جو ہیں پولنگ سٹیشنوں میں گئے. یہ ہمارے آپ ساری تقاریر میری دیکھیں، وہ تمام ریلیز دیکھیں. ہم نے تو قوم کو اس چیز پہ کنونس کیا کہ بھائی خوف اور ڈر کے ان جو یہ مانسٹرز ہیں ان کو لات ماریں. جہاں تک خان کی رہائی کا تعلق ہے یا مینڈیٹ کی ریکوری یا یہ جو احتجاج ہیں، یہ تو لارج سکیل پہ ہیں. اور لارج سکیل اس طرح ہے، یہ دیکھیں میں ایک زمانے میں لوگ ہمیں یہ بڑبولے سمجھتے تھے، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم جو ہے یہ مہنگائی سے، بدامنی سے، ظلم و جبر سے تنگ آئی ہوئی ہے. یہ کوئی ملک تو نہیں بنا ہوا ہے نا. یہ 2 سال سے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ بدامنی اور طوائف الملوکی جو ہے رقص کر رہی ہے. یہ آپ بجلی کے بل دیکھیں، پیٹرول کی یہ قیمتیں دیکھیں، پاکستانی تنگ آئی ہوئی ہیں. یہ مروت صاحب ان سارے مجوزہ حالات میں جن کی آپ عکاسی کر رہے ہیں اور ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے خیال سے، یہ جو حالیہ بیانات ہیں کہ جناب آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، دیکھیں یہ نون ہمیں آپ کو لڑا رہی ہے، اس کو آپ ناکام بنائیں، ہم بھی ناکام بنائیں گے، یہ آپ کے خیال میں ایک بہترین حکمت عملی ہے یا ذرا کمزوری ظاہر کر رہی ہے یہ بیانات؟ دیکھیں جب تک خان صاحب سے میں ملتا رہا، خان صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کی اپروچ تھی، اور میرا خیال ہے کہ اپنے سیاسی زندگی میں اپنی ہر دل عزیزی کے معراج پہ پہنچے اس بیانیے کے ساتھ خان. اور جب دیگر پارٹیوں کو احساس ہوا، JUI مثال کے طور پہ، انہوں نے پھر اس بیانیے کو پکڑنا چاہا. سب کو احساس ہو گیا کہ جی یہ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں، میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن فوج کے ساتھ کوئی نرم رویہ جو ہے اس کی تو میں نے خود بھی ایڈاکسی کی ہے، میں نے خود مطلب اس کا وکیل رہا ہوں. لیکن جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، ادارے اور اس کو علیحدہ سمجھنا چاہیے. وہ ان کے ساتھ جو ہے اگر خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں ملک کی بقا میں اور فلاح میں کوئی نارملکی کی طرف واپس آئے،
تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خان نے یہ کیوں کہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، میں اس سے قطعاً لا علم ہوں، کیونکہ میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے گزشتہ 2-2.5 ماہ میں۔ لیکن جب آپ نے بیانات سنے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بیان دیا نا، اس لیے کہ 1 2 3 4 5 6 ذرائع سے کنفرم ہو رہا ہے نا، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے، رپورٹرز کہہ رہے ہیں، عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، حامد رضا کہہ رہے ہیں، سلمان سب کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب بیان تو وہ دے رہے ہیں اور ایک ہی لائن پہ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے ذرا حیرت کا باعث تھے بیانات کرے یہ تو، یعنی آپ کے لیے ذرا صورتحال میں تبدیلی آپ کو لگی کہ یہ تو ایک نیا بیان ہے ان حالات میں؟ دیکھیں، میں خود جو ہے سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے یہ کوئی کمزوری سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ خان کو میں نے کمزور انسان قطعاً پایا ہی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ دنیا کی انسان ہے، بڑے مضبوط استقامت کے چٹان۔ تو یہ اگر خان نے ابھی یہ جو ان کی نقطہ نظر میں تبدیلی آئی ہے، میں تو خوش آئند قرار دے رہا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں۔ اور آپ کے خیال میں اس سے ٹورڈز دی اینڈ جس نئے بیانیے کو بھی آپ خوش آئند قرار دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے خیال میں یہ ایک راہ نکالے گا چیزوں کو بہتر کرنے کی جانب، یا یہ بھی ایک مشق لا حاصل ثابت ہوگی آپ کے تجزیے میں؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ ہم نے بھگت لیا اور ملک پہ رحم کریں، یہ تکبر کیا آئے گا کہ اگر خان صاحب جو ہیں وہ میسج دے رہا ہے، اس کو ریسیپروکیٹ ہونا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم کوئی پولیٹک گین اس سے حاصل کریں، ہمیں ملک کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے ایک عمرانی معاہدہ کرنا چاہیے کہ جو یہ آئے دن جو ہیں کوئی ایک کبھی اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کرتا ہے، کبھی دوسرا، صحیح ہے، اس پہ ان کو بھی قائل کریں کہ بھائی جائیں اپنے کام سے کام رکھیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ بھی سمجھ دیکھیں، پیپل پارٹی اور نون نے ایک زمانے میں ایکارڈ تو کیا تھا نا، مری ایکارڈ، آج دونوں اسی ایکارڈ سے متصادم ان کا کردار ہے، اور اس کے نتیجے میں میاں صاحب جو کسی زمانے میں ساؤتھ ایشیا کا بڑا لیڈر ہوا کرتا تھا، آج ان کی سیاست کہاں پہ پہنچی؟ بہت شکریہ، بالکل ٹھیک، یہ تو آئیڈیا صورت ہے، اللہ کرے گا کہ بھائی ساری سیاسی اکائیاں ایک ہوں، وہ کہیں کہ بھائی ہم آپس میں گے الیکشن میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کریں گے، سب کریں گے، لیکن اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ قائل کریں کہ بھائی آپ کا اپنا دائرہ کار، ہمارا اپنا دائرہ کار، اور کوئی بھی کسی کا کسی بھی زمانے میں ہم نوا نہ بنے، تو ہی مسئلہ ختم ہوگا، ورنہ آج کوئی ایک ان کی گاڑی پہ سوار ہو کے دوسرے پہ فائرنگ کرے گا، اور ایک کل کوئی اور ہی کام کرے گا، اور ایک پہیا چلتا رہے گا۔ یہ ایسا ہوگا اس وقت جب سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں۔ ہم بریک کے بعد حنیف عباسی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ خوش آمدید، پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنما گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو جناب حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وسیم بھائی، آپ کی خدمت اقدس میں سلام۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ حضور یہ بتائیں، یہ تو زیادتی نہیں کر رہے، پارلیمان ہے، اس کا رائٹ ہے قانون سازی کرنا، تو آپ کہیں گے جمہوری اصولوں کے مطابق ہے، بھائی نمبر گیم ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے نا کہ آج جو لیکن قانون سازی کی کوشش ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں، وہ اسپیسیفک ہے تاکہ ایک فیصلہ ہے اس کو عمل درآمد نہیں کرانا ہے تو الیکشن ایکٹ میں آج ترمیم کر دو تاکہ مخصوص نشستیں، تو یہ تو پھر پارلیمان کو اپنے حق کے لیے ناجائز طور پہ استعمال کرنے والی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، جب آئین خود عدالتیں لکھنا شروع کر دیں، ری رائٹ کرنا شروع کر دیں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص ایک اوتھ دیتا ہے، حلف نامہ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جناب میرا فلاں، میں آزاد امیدوار ہوں، میں اب حلف دیتا ہوں کہ میں ایک حلف نامہ دیتا ہوں کہ میرا اب سنی اتحاد کونسل سے تعلق ہے۔ اب اس کو خود کہا جائے کہ نہیں بھی تو سنی اتحاد کونسل کا نہیں ہے، تو ایک اور ایفیڈیوٹ دے کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اب کون سے حلف کو مانا جائے گا؟ پہلے تو یہاں سے یہ بتا۔ اچھا لیکن چل حنیف صاحب، اس سب کے چکر میں آپ کا عدالت سے پھڈا نہیں پڑ جائے گا؟ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب گورنمنٹ کا عدالت سے پھڈا پڑتا ہے تو گورنمنٹ یوز کرتی ہے۔ تو عدالتوں کا، یار سنیں نا، ہم تو عدالتوں کا احترام کرنے والی سب سے بڑی پارٹی اگر کوئی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے ججز نے فیصلے کیسے دیے کہ منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر عہدے سے ہٹا دیا، مجھے رات 12 بجے سزا دے دی، کیا اس سزا کے بعد ایک پتھر بھی یا ایک گملہ بھی ٹوٹا، وہاں کوئی پتھر بھی پڑا ایک اس عدالت کے اندر؟
میاں نواز شریف کس طرح اپنا منصب چھوڑ کر یہ تو نہیں کہا کہ عدالت نے فیصلہ دیا اور غلط فیصلہ تھا وہ. تاریخ اسی طرح اس فیصلے کو بھی دہرائے گی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کے اوپر اس وقت کا چیف جسٹس آ کے کہتا ہے کہ میں کیا کرتا فیصلہ نہ دیتا تو. اور آج کی عدالتیں اس فیصلے کو فاسق قرار دے رہی ہیں. اسی طرح 2017 جولائی میں سنایا جانے والا فیصلہ ان ججز کو بھی ہمیشہ کے لیے سے لکھا جائے گا. اچھا لیکن اسی طریقے سے بھائی صاحب لیکن یہ سنیے نا, ابھی آپ سنیں خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں. ان کو تو لگتا ہے کہ بھی اکتوبر میں جا کے تو کام اگلے گیئر میں بھی جا سکتا, بذریعہ عدالت ہی الیکشن اڑ سکتا ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کہتے ہیں, آپ بتائیں آپ کو بھی کیا یہ خطرہ لگتا ہے؟ دیکھیں خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں. سرگوشیاں یہ بھی ہوئی ہیں کہ اکتوبر آ لیندے ہو انہوں پھر الیکشن بھی جڑا ہے ساڈے اگے لگی دی ہے درخواست اسی وہ بھی کر لوں وہ بھی نبڑ لواں گے. غلام گردشوں میں یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں. ویل ڈیفینڈ اٹ, ویل ڈیفینڈ ایوری انچ آف واٹ ایور اسپیس ریزسٹ کریں گے. بالکل. کیا یہ آپ کے خیال میں زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئے؟ ایسی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے بھائی صاحب. اور یار میری بات وسیم بدامی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہاں خواجہ آصف کا یا کسی اور کا مجھے سنانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم کے بہاف پہ آپ سے بات کرتا ہوں. اگر پرائم منسٹر نے کوئی بات کی ہے, ایسی کوئی بات کی ہے تو مجھے بتائیں. وہ تو بڑے پر امید ہیں اور دن رات ان کی محنت جاری ہے اور اس دن رات کی محنت کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ثمرات ہم 6 مہینے سے 1 سال کے اندر سمیٹنا شروع کر دیں گے. ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, میرے وزیر اعظم کو کچھ چیز ایسی نظر نہیں آ رہی, لیکن ہمارے اندر کچھ انٹلیکچوئلز پیدا ہو گئے ہوئے ہیں. وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات کر دیں جس سے بریکنگ نیوز بن جائے. اب وہ وقت گیا بھائی جان, میں بھی 30-35 سال سے پریکٹیکل سیاست کے اندر ہوں. اب ہمیں بریکنگ نیوز بنانے کا پاکستان کا وزیر دفاع ایک بیان دے رہا ہے تو اس کو نامزد پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا ہے اور مسلم نون لیگ کا تعلق ہے, تو وہ بھی اگر بات کر رہا ہے تو مسلم نون کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. انفرادی طور کے اوپر انہوں نے کوئی بات کی ہوگی, میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے اتحادی جو ہے اس ملک کی بہتری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. اور اچھا اب یہ بتائیں, لیکن یہ جو بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, ابھی ایک تو صاحب یہ بھی کہہ کر گئے سینئر رہنما وہاں پی ٹی آئی کی سائٹ کے کہ جناب وہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. یہ بیان اس وجہ سے آیا کہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک دم سے ان کا, کہاں تو وہ یہ کہتے تھے کہ عاصم منیر صاحب ہر چیز کے ذمہ دار ہیں, کہاں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب یہ نون ہمیں لڑوا رہے. یہ حالات کی تبدیلی کا عکاس ہے یا کیا ہے؟ بدامی صاحب دیکھیں, پہلی بات تو جس شخص کی بات ہم کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی, پہلے دیکھیں جب 1971 کی وار کے حوالے سے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ پہ وہ ویڈیو اپلوڈ کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ جناب میں نے تو کی نہیں. یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں. بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی میرے ہی اکاؤنٹ سے ہوئی ہے, مان گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے تو کبھی 9 مئی کی پروٹیسٹ کی کال دی نہیں, لیکن پھر انہوں نے مان لیا کہ ہاں میں نے دی تھی پرامن. پہلے انہوں نے کہا کہ میں تو جیل میں تھا, مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو جی ایچ کیو کے باہر آپ نے احتجاج کرنا ہے. اب آج ایک نئی چیز آئی ہے بدامی صاحب, اس کے اندر ایک انہوں نے چیز رکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا فوج نمائندہ منتخب کرے اور میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اور اپنی ایک آپ نے شاید وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن دیکھا ہو جس میں تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جنرل عاصم کے اوپر اور فوج کے اوپر تنقید نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں یہ تو اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ذرا پہلے آ جاتی زیادہ اچھی بات تھی, لیکن آج اسی میں انہوں نے تنقید بھی کی ہے. سر وہ فیک, لیکن آج اسی لمحے انہوں نے وہ جو باتیں کی ہیں بھائی صاحب وہ فیک ہے نوٹیفیکیشن, کہ یعنی وزیر داخلہ کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ کس کا بندہ ہے, انہی کا بندہ ہے, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انہوں نے یہ کیا وہ کیا. آج کی بھی تضاد ہے, آفر کے اندر بھی تضاد ہے, لیکن دیکھیں نا یہ منترلہ آج کا نہیں ہو رہا. یہ بدامی صاحب جب سے 1 سال سے موصوف جو جیل میں ہیں 1 سال سے وہ پاؤں پڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. اس کو تیار کرنے والے جن کے گلے تک یہ بندہ آ گیا ہے
اگر دوبارہ اس سے ڈسنا ان کو مقصود ہے تو میرا کیا قصور ہے، یا عوام کا کیا قصور ہوگا، یا کسی اور کیا قصور ہوگا؟ تو اس لیے مجھے امید نہیں ہے، صرف اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے ساتھ، تو اس طرح کے فلیئر چھوڑے جاتے ہیں تاکہ پارٹی کے جو باقی لوگ آنے جانے والے، ابھی دیکھیں نا پارٹی کے اندر کتنی توڑ پھوڑ ہے، اور اس کے اندر اب لوگوں کو شوکاز دیے جا رہے ہیں، اور ایک پارٹی کے اندر ایک لیڈر ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئے. بکلا کا اپنا گروپ ہے. لیکن بھائی صاحب ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائیں، اور جب وہ نوٹیفکیشن تو فیک ہے، اس کی تردید کر چکے ہیں ان کے لیڈران کہ یہ ہم نے نہیں جاری کیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن آخری بات یہ بتائیں، گورنمنٹ کی پالیسی آج کی تاریخ میں ہے کیا؟ ایک طرف ایک وزیر آتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ناراض کہ ایک آتے ہیں وہ کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پابندی لگا رہے ہیں، 4 دن بعد دوسرا آتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ امت سے بیٹھ کے بات کرو یار. تو گورنمنٹ آج کی تاریخ میں یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے جس کو بین ہونا چاہیے، یا ایک سیاسی جماعت سے بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی بات رکھی تھی کہ پارٹی کی پالیسی ایک ہوتی ہے جسے ٹو کیا جاتا ہے. اپنی بھانت کی بولی بولنے کی اجازت کسی کو نہ دی جائے، اور اگر کوئی بھانت کی بولی بولتا ہے تو اسے شوکاز دے کر اس کا جواب لیا جائے. میری پالیسی یا میں اس وقت یہ ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، جیسے اس نے خود آج دیکھیں کتنا بڑا ان کارکنان کے ساتھ، ان معصوم بچوں کے ساتھ اس بندے نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی وہاں پہ گئے ہیں ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی آج کی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا، یعنی جو ویڈیو میں موجود ہے اس کو عمر قید ہو جائے، سزائے موت ہو جائے، 10 سال سزا ہو جائے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس نے اپنے کارکنان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جتنے لوگ ویڈیوز میں موجود ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں جو جہاز جلانے والے، مجسمے توڑنے والے، جی ایچ کیو میں داخل ہونے والے، جنا ہاؤس میں، حمزہ کیمپ پر ادھر داخل ہونے والے، آگ لگانے والے، ان سب کو سزائیں ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، بے شک ان کو پریس کانفرنسز کی صورت میں چھوڑا گیا، کسی ایگریمنٹ کی صورت میں چھوڑا گیا، یا جن پہ اب مقدمات نہیں بن رہے، یہ جو لوگ ہیں ان کو جب تک سزا نہیں ہوتی، جب تک یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، ریاست کی ریٹ قائم نہیں ہوتی، تو ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. اوکے ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کی رائے ہے. بہت شکریہ جناب حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹورڈز دی اینڈ لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو واضح طور پر اپنے موقف میں نرمی لا کر اس کا عندیہ بھی دیا ہے. کم از کم آج کی حد تک یہ طے ہے کہ دوسری سائڈ سے موقف بیانی وہی ہے جو کہ تھا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. زندگی اس کے رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.